1982 में 1982 जब हम माल रोड वाले घर में रहते थे और मेरे सास ससुर और चचा जान वो ट्रांसफ़र हो के मुल्तान चले गए थे, हम अकेले ही उस घर में रहते थे। तो मेरे पास वो मोटरसाइकिल होता था सुजुकी 80 सीसी की सुजुकी मोटरसाइकिल, बहुत ही शानदार, किस्मत से वो बहुत ही अच्छा मोटरसाइकिल था। वो हमारा घर जो था तीसरी मंजिल पर था, तो उसके लिए पहले हमें 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ के एक आगे छोटा सा वो जंगला बना हुआ था, उसको रात को हम खींच के उस पर लोहे का गेट, वो जो सुलाखों वाला लोहा होता है ना, उस तरह का गेट था, वो बंद कर दिया करते थे और फिर ऊपर अपने तीसरी मंजिल पर घर जाया करते थे। तो रात को अमूमन हम मोटरसाइकिल, सारा दिन मेरा मोटरसाइकिल घर के सामने सड़क पर ही खड़ा रहता, माल रोड के किनारे पर। रात को हम उसको वो 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ा के ऊपर चढ़ा देते थे, जो छोटी सी जगह बनी हुई थी मोटरसाइकिल वगैरह खड़े करने की। तो एक कभी कभी मैं वो भूल जाता था वो मोटरसाइकिल को उन सीढ़ियों पर चढ़ाना, और वो सारी रात सड़क पर खड़ा रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो सुबह जब हम उठे तो जनाब मोटरसाइकिल नदारत। फिर मुझे याद आया कि रात में मोटरसाइकिल चढ़ा के ऊपर नहीं खड़ा कर गया था जो उसकी जगह थी, बल्कि वो सड़क पर ही खड़ा रहा, और रात को वो चोरी करके चले गए मोटरसाइकिल। बेपनाह सदमा पहुंचा, क्योंकि वो मोटरसाइकिल मुझे बहुत प्यारा था और मेरे काम की चीज़ भी थी कि अगरचे दफ्तर तो मेरा बहुत नज़दीक था, चंद कदम के फासले पर, लेकिन उस मोटरसाइकिल पर वो मेरे चपड़ासी जो हैं वो बच्चों को स्कूल ले जाते, स्कूल ले आते, स्कूल से लाते, और छोटे मोटे काम जो वो मेरे चपड़ासी उस मोटरसाइकिल पर कर दिया करते थे। या मुझे अपना ज़ाहिर है एक सवारी थी, उस वक्त कार हमारे पास नहीं थी 1982 में, तो उस मोटरसाइकिल के गुम होने का बहुत सदमा हुआ 842 का। तो उसके बाद फिर मैंने फौरी तौर पर, यानी चंद दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद, मैंने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ख़रीदा। नया इसलिए नहीं ख़रीदा कि शायद नए के पैसे भी नहीं थे, और ये भी कि यार ये तो अब चोर ने रास्ता देख लिया और हम गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, उसको हिफाजत करने की बजाय हम खड़ा कर देते हैं साइकिल पर। चोरी हो तो पुराना मोटरसाइकिल तो चोरी हो, लिहाजा मैंने एक पुरानी सुजुकी 80 सीसी की या 100 सीसी की थी, वो ख़रीद ली। लेकिन चूँकि पुरानी थी, और पुरानी चीज़ अमूमन लोग इसीलिए ही बेचते हैं कि वो नाकारा हो चुकी होती है, तो मुझे भी वो साजगार नहीं आई, और उस सुजुकी ने मुझे बहुत तंग किया। लाल रंग का मोटरसाइकिल था, मेरे लिए वो बड़ी परेशानियों का बायस बना, कभी कहीं ख़राब तो कभी कहीं पंचर, तो कभी उसमें कोई मसला कभी कोई मसला। मैं 2-4 महीने में ही उससे बहुत तंग आ गया, और यानी मेरे लिए वो बहुत बड़ा मसला बन गया कि इसको मैं क्या करूं। मेरा दिल करता कि कोई इसको चोरी करके ले जाए तो मेरी जान छूट जाए इस मोटरसाइकिल से, लेकिन वो ना हुई, और बिला मैंने ख़रीदा था 6000 में, और उस वक्त यानी 1982 में 6000 का ख़रीदा था। तो फिर मैंने जाके उसको 4000 में बेच दिया, 4000 रुपये में। और मैंने फिर एक, उन दिनों ही ये नई आई थी होंडा मोटरसाइकिल CD70, जिसके बारे में मशहूर था कि वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर करती है, और 1 लीटर भी बहुत है। उसकी एडवर्टाइजमेंट में ये फ़िक्रा दोहराया जाता था कि 1 लीटर भी बहुत है। तो मैंने वो ख़रीदी, वो उस वक्त आई थी तकरीबन 11,500 रुपये की, या इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, यही कीमत होगी 11,500 रुपये की। मैंने वो सुजुकी ख़रीदी, जो फिर बड़ा तवील अरसा तक हमारे पास रही, और मेरे बच्चों ने भी उसको इस्तेमाल किया। आसिम और आतिफ भी वही इस्तेमाल करते थे, ताकि
ہم ملتان آ گئے اور ہمارے پاس کاریں آ گئی، تو موٹر سائیکل نہ بچے استعمال کرتے تھے نہ بڑے استعمال، تو وہ کھڑا کھڑا وہ بیچارہ خراب ہو رہا تھا، تو پھر بالآخر ہم نے اس کو بیچ دیا اسی قیمت پر 11,000 میں ہی، وہ کئی سالوں بعد تقریباً 15 سال بعد وہ ہم نے بیچ دیا 11,000 کا۔ تو اسی زمانے کا ذکر ہے جس زمانے میں وہ میں موٹر سائیکل کی چوری ہونے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، 1982 کہ میں اس وقت اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں سیکشن افسر تھا، سیکشن افسر 1، اور پنجاب کے جتنے بھی گزٹڈ افسر تھے محکمہ نہر کے، جن میں ایگزیکٹو انجینئر، سپرنٹینڈنگ انجینئر اور چیف انجینئرز، ان کی اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل کرتا تھا، پوسٹنگ، ٹرانسفر، سینیالٹی اور دیگر جتنے ان کی چھٹیاں، ان کی انکریمنٹیں، ان کے ایفیشنسی بار، یعنی قرض، پینشن وغیرہ جتنے بھی معاملات تھے وہ میں ڈیل کرتا تھا، جس کی وجہ سے میری اس محکمے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا اور بڑی امپارٹنس تھی۔ تو وہ جو افسر تھے وہ میرا بڑا احترام کرتے تھے۔ انہی میں ایک افسر، اس کا نام تھا، چلے نام یاد آتا ہے تو میں بتاتا ہوں، غالباً جاوید تھا اس کا نام، اور آگے بھی کچھ جاوید صادق یا اس طرح کا کوئی نام تھا۔ تو وہ میرا دوست بن گیا جاوید، تو بہت اچھا، وہ ملتان کا رہنے والا تھا۔ یہ جو ملتان میں 7 اپ فیکٹری ہے نا، اس کے پاس اس کی کوٹھی ہوا کرتی تھی، اور وہ ملتان کے جدی پشتی رہنے والے تھے۔ تو چونکہ سرائکی زبان بولتا تھا، اس لیے وہاں لاہور میں میری اس سے دوستی ہو گئی۔ تو وہ اس وقت اس کی پوسٹنگ تھی تریمو ہیڈ ورکس، یہ دریائے راوی اور چناب پر ایک پل بنا ہوتا تھا جس کو تریمو ہیڈ ورکس کہتے تھے۔ اس تریمو ہیڈ ورکس کے پاس ایک نہر کالونی تھی، تریمو ہیڈ کالونی۔ تو میرے والد صاحب کی جب نوکری شروع ہوئی تو شروع میں ان کو وہاں تریمو ہیڈ ورکس پر کلرکی کی نوکری ملی، تریمو ہیڈ ورکس پر 1950 میں وہ وہاں ملازم ہوئے تھے، 1950 میں۔ تو پھر 1950 میں جب ان کی شادی ہوئی تو وہ اس وقت تریمو ہیڈ ورکس میں رہا، تریمو ہیڈ ورکس کی کالونی میں رہتے تھے۔ تو میری امی اکثر بتایا کرتی، وہاں ان کو ایک سرکاری کوارٹر 2 کمروں کا گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ ہو گیا، محکمہ نہر کی طرف سے، تو وہ اس کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ تو میری والدہ اکثر اس گھر کا ذکر کیا کرتی تھی میرے لڑکپن میں اور جوانی میں، کہ وہ گھر بہت پیارا تھا، اور تم جو ہے پیٹ میں پڑے اس گھر میں، مطلب ہے وہ یہ بتاتی تھی کہ جب میں پریگننٹ ہوئی تو اس وقت ہم اس گھر میں رہتے تھے، تریمو ہیڈ ورکس کے گھر میں، گویا تمہاری تخلیق جو ہے وہ تریمو ہیڈ ورکس کی کالونی میں ہوئی۔ تو ایک طرح سے مجھے اس کالونی سے بڑی محبت اندیکھے ہی ہو گئی تھی کہ یار وہ کوئی کالونی ہوگی جس میں میں تخلیق پایا، خدا نے مجھے تخلیق کیا۔ تو جب اس ایکسین سے میری دوستی ہوئی جاوید سے، تو وہ ان دنوں تریمو ہیڈ ورکس کا ایگزیکٹو انجینئر تھا، یعنی انچارج تھا۔ اس سے میں نے ذکر کیا کہ یار، اور وہ مجھے چونکہ ہیڈ ورکس پر مچھلیاں بہت ہوتی ہیں، تو وہ میرے لیے تقریباً ہر 15 دن بعد 8-10 کلو مچھلی لایا کرتا تھا لاہور میں، اور وہ دے جاتا یا وہ دے جاتا یا اس کا کوئی ملازم آ کر ہمیں مچھلی دے جاتا، اور انہوں نے اپنا ایک اندازہ بنایا ہوا تھا کہ اب ان کی مچھلی ختم ہو گئی ہوگی، تو وہ پھر کچھ عرصے بعد، مہینے بعد پھر وہ بھیج دیتا مچھلی۔ تو اس طرح جناب اس سے ہماری بڑی اچھی دوستی صاحب سلامت تھی۔ میں ملتان اس کے گھر بھی ایک آدھ بار بلکہ کئی بار گیا، راحت بھائی کو بھی لے گیا، وہ
انتہائی نفیس انسان تھا شعر و شاعری کے معاملے میں، اور حسن ذوق، اسے گیتوں کا بڑا شوق تھا، اور وہ زمانہ تھا کیسٹوں کا، یعنی جب وہ چھوٹی کیسٹیں آتی تھی جن میں گانے ریکارڈ دونوں طرف اے اور بی سائڈ پر گانے ہوتے تھے، تو اس کے پاس اس نے کبھی ذکر کیا ہوگا کہ میرے پاس بہت اچھے اچھے گانوں کی کیسٹیں ہیں. تو راحت اور میں ایک بار اس کے گھر گئے اور ہم نے وہ کیسٹیں دیکھیں، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں اس نے شاندار قسم کی کیسٹیں رکھی ہوئی تھی، اور پرانے ریکارڈ اور پرانے گانے اس نے بڑے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے. تو ہم اس کے حسن ذوق سے بڑے متاثر ہوئے، اور خاص طور پر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا غسل خانہ دیکھا جتنے بڑے غریب لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑا شاندار نیلی ٹائلوں ملتانی ٹائلوں سے سجا ہوا گھر تھا اس کا. اور خیر اس کا قصہ بعد میں. تو ایک بار میں نے اس سے ذکر کیا کہ میں تمہارے ہیڈ ورکس کالونی میں آنا چاہتا ہوں. اس طرح میرے والد صاحب آج سے 30-35 سال پہلے، یعنی 82 کا ذکر ہے نا، تو 1950 یعنی 32 سال پہلے میرے والد صاحب اس کالونی میں رہا کرتے تھے. تو مجھے کسی طرح وہ گھر ڈھونڈ کے دینا ہے تم نے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ پروگرام بنایا، آیا ہوا تھا اتفاق سے. لاہور میں اس کا ایک بھائی تھا، تو وہ جب لاہور آتا تو وہ رات کو وہاں رہتا تھا. اگلے دن اتوار تھا تو ہم نے پروگرام بنایا، چلو جی. اس کی گاڑی تھی، اس کی گاڑی پہ ہم بیٹھے، اور ہم یہ جھنگ جو ہے نا، جھنگ سے 18 کلومیٹر دور یہ غالباً ہے تریمو ہیڈ ورکس. جھنگ شہر سے ملتان کی طرف آئیں تو تقریباً 18 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تریمو ہیڈ ورکس ہے. تو میں اس کے ساتھ آیا. وہاں اس نے جو پرانے ملازم تھے یا ریٹائرڈ لوگ اس کالونی میں رہتے تھے ان کو بلوایا. ریسٹ ہاؤس وہیں بنا ہوا تھا، اس میں ہماری اقامت تھی. وہ اس کا تو خیر گھر تھا، تو مطلب اور میری جو ہے اقامت ریسٹ ہاؤس میں تھی. وہاں ریسٹ ہاؤس میں اس نے ان پرانے 2-4 لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا. تو ان میں سے ایک بوڑھا جس کی یادداشت بڑی تیز تھی، وہ کہتا ہے ہاں جی میں شاہ صاحب کو جانتا ہوں، تجمل شاہ صاحب. اس طرح ان کے ایک چچا ہوتے تھے الطاف شاہ صاحب، وہ بھی کسی زمانے میں ہمارے ہیڈ ورکس میں رہے تھے، اسی کالونی میں وہ بھی رہتے تھے. اور اس نے یعنی وہ ساری نشانیاں بتائیں جو پکی نشانیاں تھیں کہ ہاں اس نے پہچان لیا ہے کہ وہ کون تجمل شاہ صاحب. اس نے بتایا جی مجھے یہ بھی معلوم ہے وہ کون سے گھر. چھوٹی سی کالونی تھی جس میں بمشکل کوئی 15-20 کے قریب کوارٹرز ہوں گے، یا تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، 20-25 کوارٹرز ہوں گے. ان میں سے اس نے مجھے بتایا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں وہ کوارٹر جو ہے وہ فلاں شخص کے پاس ہے. تو اس ایکسین نے کہا چلو ہمیں وہ دکھاؤ کوارٹر. تو ہم اس کوارٹر میں آئے اور وہاں لوگ رہ رہے تھے. اس نے جو بھی کلرک تھا یا جو بھی وہ دفعہ دار تھا جو اس کوارٹر میں اس وقت رہ رہا تھا، اس کو پتہ چلا ایکسین صاحب باہر آئے کھڑے ہیں، تو ویسے ہی اس کا پیشاب نکل گیا، اس کی جان نکل گئی. خیر وہ باہر آیا، اس کو بتایا گیا کہ ہمارا مقصد اس کوارٹر کو اندر سے دیکھنا ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا. اس نے اپنی بیوی کو غسل خانے میں قید کر دیا، یعنی پردے دار ہو گئی نا، اور ہمیں وہ اندر لے گیا اور اس نے وہ گھر دکھایا. تو میں نے وہ گھر دیکھا اور مجھے بڑی تسکین ملی کہ اچھا میرے ماں باپ آج سے 32 سال پہلے اس گھر میں رہتے تھے. اور میرے والد کی اگرچہ اس کو لو میرج تو نہیں کہنا چاہیے لیکن پسند کی شادی تھی، کیونکہ قریبی انتہائی قریبی رشتہ دار تھے میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ. بلکہ وہ رشتے میں ان کی پھوپھی لگا کرتی تھی میرے والد صاحب کی، یعنی سگی پھوپھی تو نہیں، رشتے میں پھوپھی لگتی تھی میری والدہ.
تو میرے جو والد صاحب تھے وہ ان کے بھتیجے لگتے تھے رشتے میں، تو اس لیے انتہائی قریبی رشتہ داری تھی، تو ان میں محبت بھی بہت زیادہ تھی، بچپن ساری عمر بہت زیادہ محبت رہی وہ ان کی، تو خیر ہم نے وہ محبت کے زمانے بھی دیکھے ہیں۔ اور تو جب میں نے یہ خیال کیا کہ ابھی کوئی ان کی اولاد نہیں تھی، اور وہ دونوں میاں بیوی اس کمرے میں وہ اکیلے رہتے ہوں گے، یا اس کمرے میں رہتے ہوں گے، یا اس کمرے میں رہتے ہوں گے، اور ان میں باہم محبت، تو مجھے بہت مزہ آیا اس گھر کو دیکھ کر۔ یہ بھی میری زندگی کا ایک نہایت ناقابل فراموش واقعہ ہے۔